MashaAllah. So we had Akil Hussain, MashaAllah, reciting beautifully there. Alhamdulillah, few kalams which are absolutely amazing. Next up we have Mama Altaf, who's going to recite Kalam-e-Bahu, which was one of Mama Mustaq's favorite kalams, inshaAllah. So his elder brother will recite an amazing kalam. Before he does, I would just like to say a few words that we've all lost deceased people, parents, brothers, sisters, uncles and aunties, grandparents. If we forget them, remember we will also be forgotten as well. So please remember our deceased in our du'as on a daily basis, in our 5 daily prayers, and then we will have some kind of hope that we will get remembered as well, inshaAllah. And I haven't heard much subhanallahs today, so please continue to subhanallahs, increase the subhanallahs, because what happens when you say subhanallah? A tree gets planted in Jannah in your name. So inshallah for the next 15-20 minutes whatever's left, please continue your subhanallah so we can plant a forest inshallah in Jannah. Let's try. Subhanallah. Subhanallah. MashaAllah. I think there's a few people missing. Let's try again. Subhanallah. That's a lot better, MashaAllah. That's what we would like to hear. So let's do Durood Sharif and then Mama Altaf will inshallah recite Kalam-e-Bahu. Sallallahu alayka ya Rasul. Ya Rasulullah, wa sallam alayka ya Habib Allah, de jambe te murshid man vich layu nabi asad da pani paya har jagah har jai andar rooty mushk machayo jaan phulante aayu ho jive murshid kamal do je booty layu Allah bade hafiz ho na gaya jag pardaau pad pade te fazl ho talab ho zardaau o lakh hazar kitabon padhiyo zalno nafs na mardaau baaj fakiro koi na mare ke chore andar daau O veer jinaane bichhad jaane teki unanda jino o yasan khednu pul me jaanda te pul janda khana pi
Subhanallah, subhanallah, mashallah. میم مسافر او باغ تیرے دی او راکھی دیوں عمر میں گزاری او جگ پھل پکڑ تے آیا تے لے گئی اور بباری Subhanallah, mashallah. That's the first time we've heard Mama Altaf recite amazing, mashallah, recitation. May Allah reward him for his efforts. Mashallah, may Allah give him sabr and all of us sabr to cope with this sadman that we have been through, inshallah. May Allah raise the ranks and forgive Mama Mustaq for any shortcomings that he has done. Time is running out, inshallah. We have just myself left and Qari Sahab, so I will do my short azli and then Qari Sahab, inshallah, and then a few words of wisdom and then dua, inshallah. So let's all join me with Durood Sharif. Baba Shan, inshallah, will read and then we will conclude with Allama Sahab, Allama Shafiq Sahab. Sallallahu alayhi ya وسلم عليك يا حبيب أزلتوئے روگ پرانے عجلے أزلتوئے روگ پرانے عجلے تر جان جد پاپ تے مرگے لب دے تر جان جد پاپ تے مرگے لب دے سب تو چیا سنگتا یارو باپ دیا جیت صدقے او بن دیا قسمت آپ دیا باغلا ورگے ہور سہارے لب دے نہیں تر جاون جد پاپ تے مرگے لب دے نہیں تر جاون جد پاپ تے مرگے لب دے نہیں پتر پاوے لکھ جہان تو بندے ماں پیو آخر سارے جگ تو چنگے پترا خاطر غیر دے پیچھے لگنے تر جاون جد پاپ تے مرگے لب دے تر جاون جد پاپ تے مرگے لب دے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے اور بھی ہویا دل وچ رہ جاندے کسے بھی دکھ تو بچیا کولو بھجدے تر جاون جد پاپ تے مرگے لب دے تر جاون جد پاپ تے مرگے لب دے باپ مرے تے ویلے سونے ہو جاندے 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 کھلے بوئے تو جاندے باپ مرے تے ویلے سونے ہو جاندے 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 کھلے بوئے تو جاندے
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਗਵਾਚੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਨ ਜਦ ਪਾਪ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਨ ਜਦ ਪਾਪ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਸਰ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਾਸਰ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰ ਤਲਾਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਜਦ ਪਾਪ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਜਦ ਪਾਪ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਬਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਬਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਉਤੇ few lines of Badshah as well as a request from the sisters came in yesterday. ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੇਰਾ ਲੈਂਦੇ ਪਾ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਓ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਏ ਮਗਰੋਂ ਦੁਆ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਓ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁਖ ਮੋਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਯਤੀਮ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਜਾ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਓ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਗਨ ਦੇਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੱਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਓ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਆਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ ਨੀ ਮਾਏ ਆਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਵੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਵੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਪਹੁੰਚਾਵੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਉਤੇ ਨਿਮਾਏ ਆਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ
Subhanallah, mashallah. So very emotional kalams. Alhamdulillah, may Allah grant our mothers and fathers who are alive a very long life, and those who have passed away, may Allah grant them Jannatul Firdaus. Last time is left, inshallah, we have Qari Shabir, Allama Shabir Sahab, mashallah, was going to bless us with his amazing voice, with a naat, I believe, and also a few words of wisdom, and then dua, inshallah. Bismillah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبھی آباد روشنی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں بس کروں گا حافظ احمد رضا. آپ کا نام احمد رضا ہے کیسا رضا؟ احمد. ادھر تشریف لائیں میرے پاس. ماشاءاللہ یہ حافظ میں کلی کے چلا میں نے قرآن پاک کی بڑی مشہور سورت ملک کی پہلے دعائیں کو تلاوت کیا ہے. محترم نے مجھے ناز شریف کے بارے میں فرمایا ہے سارا بولنے کا. ناز شریف جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کو اجاگر کرتا ہے اور قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتی ہے. تو دونوں چیزیں جو ہے وہ لازم ملزوم ہیں. عشق مصطفیٰ کا دل میں ہونا یہ بھی جنت کی کنجی ہے اور پھر اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے. دونوں میں سے اگر ایک بھی مفقود پائی جائے تو انسان کی نہ یہ زندگی سنبھل سکتی ہے اور نہ اگلی زندگی سنبھل سکتی ہے. آج ہم جس شخصیت کے اصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں آپ سبھی ماشاءاللہ فیملیوں والے ہیں, آپ کے تعلقات ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے نا سب کو راضی رکھنا یہ انتہائی مشکل ہے. آپ انگلش میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ امپاسبل ہے. ہر بندے کو خوش رکھنا یہ کسی بندے کے پاس کی بات نہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے تو فرمایا اس کی اچھائیوں کو, بلائیوں کو, اس کی نیکیوں کو یاد کیا کرے, تاکہ جب آپ اس کی نیکیوں کو اور اچھائیوں کو یاد کریں گے تو آپ اس کے لیے گواہ بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو اس لیے بھائی مشتاق صاحب کی وہ شخصیت تھی کہ آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے گزاری ہے ماشاءاللہ. جہاں تک ہو سکا انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ اشراف صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کو یہ شعور دیا ہے. لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں لوگ اس طرح کے بچوں کو کئی ہیلوں اور بہانوں سے جو ہے وہ اصل طریقے سے جو ہے وہ دور کر رہے ہیں.
کہ یہ مر جائے بندہ تو مرنے کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی نہیں پہنچتا جی. تو یہ ختم پر خرچہ کرنا، یہ جو ہے وہ مدارس کی خدمت کرنا، یہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، بس آپ کے لیے ہے. وہ جو آپ کے باپ یا رشتہ دار فوت ہو گئے ان کو کوئی نہیں پہنچتا. یہ آج کل کا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہمارے جو اس طرح کے بچے ان کے اوپر اس طرح کے اثرات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. لیکن الحمدللہ بھائی مشتاق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے جہاں اپنے زندگی کے معاملات کو گزارا وہاں اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ صحیح مسلک کے حق اہل سنت پر قائم ہونے دیا. یہ سب سے بڑی بات ہے. میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے بچوں کو اس دور کے اندر بھی جو ہے وہ صراط مستقیم پر رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، اس کو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا. حضور نے فرمایا کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اہل سنت جماعت جو ہے وہ کمزور حدیثیں بیان کرتے ہیں، ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں. ایسی بات نہیں، الحمدللہ یہ صحیح حدیث ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے، رابطہ ہے، وہ اس سے کٹ جاتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا الا صلاۃ، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو مرنے کے بعد اس کے اعمال کے سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. جس میں پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد صالح، نیک اولاد. وہ نیک بیٹا ہو یا نیک بیٹی ہو، نماز پڑھنے والا بیٹا ہو یا اس کی بیٹی ہو یا پوتا ہو یا نواسا ہو یا کوئی بھی جو ہے وہ اس کے خاندان سے جو نماز پڑھنے والا ہے، نیک ہے، جس کو شعور ہے کہ اس نے اس دنیا میں رہ کر جو اس کے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے سارے ثواب کرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالاد صالح جو ہے وہ اس کے سلسلے کو جاری و ساری رکھتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے. اسی طرح دوسرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب جاری و ساری رہتا ہے. حضور نے فرمایا علم نافع، وہ علم کے جو اس نے کسی کو دیا ہے، سکھایا ہے، اور جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ دینی فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ یہ فائدے کا کہا ہے، نفع کا کہا. حضور نے فرمایا جب تک لوگ اس سے، اس کے علم پھیلائے ہوئے علم سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، حضور نے فرمایا اس وقت تک اس بندے کو قبر کے اندر جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زندگی کے اندر اس نے کوئی دفاع عامہ کا کام کیا ہے، مثلا کسی مدرسے کو بنا دیا، مدرسے کی تعمیر کے اندر جو ہے وہ اس نے حصہ ڈال دیا، جہاں پر لوگ اس مدرسے سے دینی یا دنیاوی طور پر جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. اسی طرح کوئی نلکا لگا دیا، کسی علاقے میں پانی کی ضرورت تھی اور وہاں پر جو ہے وہ پانی کے لیے لوگوں کے لیے، میں آپ کو اس پر بحث کر کے بتاؤں گا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ رفع عامہ کا کام جس کا تعلق دین سے یا دنیا سے، حضور نے نہیں فرمایا، فرمایا رفع عامہ کا کام کہ جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے، جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے. حضور نے فرمایا وہ جب تک لوگ اس کے کام سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، حضور نے فرمایا اس وقت تک قبر کے اندر اس بندے کو جو اس نے اس راستے میں خرچ کیا ہے اس کا ثواب ملتا رہا. کہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور یہ حدیث شریف جو ہے یہ ہر مکتبہ فکر کے بندے اس کو پڑھتے ہیں. یہ بات ہے کہ اس پر عمل کون کرتا ہے. یہ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بندے کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتے تھے. بھائی مرتا پتا کام ہے جب اس کے اعمال کا سلسلہ اس سے
ختم ہو جاتا ہے. تو جب ایک بندہ دنیا سے چلا گیا, اس نے کوئی طالب علم چھوڑا ہے جس کو اس نے قرآن سکھایا ہے, جس نے اس کو نماز سکھائی ہے, جس نے اس کو کوئی ہنر سکھایا ہے, فرمایا جب تک وہ قرآن پڑھے گا, وہ نمازیں پڑھے گا, جب تک وہ اس ہنر سے دنیاوی فائدہ اپنے رزق حلال کمائے گا, فرمایا کما وہ رہا ہے لیکن ثواب اس مرنے والے کو قبر میں پہنچے گا جو اس کو سکھا کر گیا. اور والد صالح اللہ اولاد نیک ہونا آپ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ اس کا اجر کیا ہے. اولاد بے شک نیت نہ کرے, بس قرآن پاک پڑھتا ہے, اس نے نیت نہیں کی کہ اس کے بعد کو ثواب پہنچے, نہ نیت کی ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا والد صالح وہ نیت نہ بھی کرے, جب وہ قرآن پاک کو اٹھائے گا, قرآن پاک کو چومے گا, قرآن پاک کو کھولے گا, بسم اللہ پڑھ کر قرآن پاک پڑھتا رہے گا, فرمایا جب تک وہ قرآن پاک پڑھتا رہے گا قبر کے اندر اس کے بعد میں ثواب پہنچتا رہے گا. آپ مانیں گا نہ مانیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث شریف ہے کہ جو آج کے اس افراتفری, نفسا نفسی, فتنہ پرستی اور مادہ پرستی کے دور کے اندر بھی ایسے ہے کہ جیسے چودھری کا چاند جو ہے وہ آسمان پر رہ کر جو ہے وہ پوری دنیا میں روشنی دیتا ہے. تو صاحب یہ بھائی مشتاق صاحب دنیا سے چلے گئے, اب ان کے بچوں سے پوچھیں ان کے دل پر کیا گزرتی ہے, ان کے بھائی سے پوچھیں ان کے دل پر کیا گزرتی ہے, جو ان کے دوست احباب ہیں, جو ان کے تعلقدار ہیں, جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, ان سے پوچھیں ان کے دل پر کیا گزرتی ہے. لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے, ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورۃ ملک کے اندر کہ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صرف ترجمہ سنیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے. پہلے تو جس ملکیت کو ہم نے اپنے نام لگایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی ہم سے نفی کر دی ہے. یہ ہماری جائیداد, یہ ہماری کوٹھیاں, یہ ہمارے مکان, یہ ہماری خوبصورت گاڑیاں, یہ 2,000 3,000 کے جو بیڈ ہم نے لیے ہوئے ہیں, مکانوں کے اندر خوبصورتی, باہر سے خوبصورتی, یہ جس کو ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں, اللہ کریم نے اس کو پہلے 2 لفظوں میں فرما دیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک. فرمایا اس میں تمہاری کوئی چیز نہیں, یہ ساری کی ساری ملکیت جو ہے خالق وحدہ لا شریک له. اور فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فرمایا اگر کسی کو شک ہو تو پھر دوبارہ اللہ نے کہا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے کشمیر کے اندر زلزلہ آیا اور وہاں پر کروڑ پتی لوگ جو لاکھوں کی مالیت کے مالک تھے, جو بڑے بڑے ہوٹلز کے مالک تھے, جو بڑے بڑے پلازوں کے مالک تھے, وہ ایک لمحہ کے اندر وہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے غریبوں کو زکات دیتے تھے, وہ لوگ جن کو صاحب نصاب کہتے تھے, وہ 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ زمین بوس ہو گئے. اور اللہ نے یہ بتایا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چیز پر کس طرح کی قدرت رکھ رہا ہے. وہ صاحب نصاب, وہ مستحق زکات بن گئے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے, یہ ہمیں چند دنوں کے لیے, چند سالوں کے لیے, چند جو ہے لمحوں کے لیے ایک عارضی طور پر ہمیں ملکیت عطا کی, اور وہ ملکیت دے کر ہمیں مالک بنا کر دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے کہ جو اس کی ملک کے اندر اس مالک, اس جو مالک جس کا بنایا ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم صاحب نصاب لوگوں پر جو ہے وہ اپنے مال پر زکات 2.5% جو ہے یہ فرض کرایا. اب آگے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے ہے, ہم جو زندہ ہیں. سنیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے. فرمایا کہ
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ موت پہلے اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت۔ آپ قرآن پاک کی اس جو ہے وہ آیت کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے اللہ نے زندگی کو پہلے نہیں فرمایا، پہلے موت کا فرمایا۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، پھر حیات کو بعد میں جو ہے وہ بیان کیا، فرمایا وہ اللہ کے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں جانچنا چاہتا ہے کہ اس زندگی اور موت کے اس چکر کو، اس کھیل کو دیکھ کر تم میں کون ہے کہ جو اچھے اعمال کر کے اللہ کی جو ہے وہ رضا کو جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا جی، بھائی مشتاق صاحب کے بچے ان کے باپ کے فوت ہوئے، ان کے اندر ایک تبدیلی ہے، جو بھائی ہیں موت جب آتی ہے، جب ہم کسی کو مرے ہوئے دیکھتے ہیں، جب ہم کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، جب ہم اس کی زیارت کرتے ہیں، تو ہر بندے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہر بندے کے اندر وہ دیندار ہو یا دین سے دور ہو، لیکن جب وہ ایک مردہ بندے کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے یار ایک نہ ایک دن اس جو ہے بخش کے اندر مجھے بھی جانا ہے، اور وہ کیفیت کچھ کے لیے چند لمحات کے لیے ہوتی ہے، کچھ کے لیے وہ ساری زندگی کا سرمایہ بن جاتا ہے۔ جب وہ کوئی گناہ کرنے لگتا ہے اس کو یاد آتا ہے یار ایک دن میں نے بھی مرنا ہے۔ جب وہ غلط کام کرنے لگتا ہے اس کو یاد آتا ہے یار میں نے بھی ایک دن جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو چھوڑے یار اس غلط کام کو چھوڑ دیں، کوئی اچھا کام کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اور زندوں کو فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے۔ دیکھیں نا دنیا سے چلے گئے، کئی مرتبہ بڑا غافل ہو جاتا ہے، اولاد کے ماں باپ زندہ ہوں تو اولاد جو ہے وہ 50 سال تک غفلت میں رہتے ہیں، ان کو موت یاد نہیں آتی۔ حالانکہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبر جس قبر میں ہم نے جانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک دن میں 24 آورز کے اندر وہ 70 ٹائم وہ اپنے جس نے اس بندے نے اس قبر میں آنا ہے اس کو یاد کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ کچھ اچھے اعمال کر کے آنا، مجھے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا کے آنا، مجھے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا کے نہ آنا۔ کتنے ٹائم یاد کرتی ہے؟ 70 ٹائم۔ اور وہ بندہ جیسے جو قبر کو 24 گھنٹے میں ایک بار بھی نہیں یاد کرتا جی، تو اس لیے آپ بھائی مشتاق صاحب چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور میں کتابیں سے کہتا ہوں اور وہ زندگی کے اندر کچھ کر کے گئے، اسی لیے ہم ان کے پیچھے بیٹھے گئے۔ یہ کتنی نعت خوانی ہوئی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ کر کے گئے ہیں کہ ہم جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی اپنی قبر کی فکر جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ کسی مرنے والے کے مرنے کے بعد اگر اس کے پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں اگر انہیں اپنی قبر کی فکر ہو جائے اس کے سارے ثواب میں بیٹھے ہوئے، تو یاد رکھنا آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس بندے نے زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کیا کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، لوگ جو ہے صراط مستقیم پر آ رہے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کسی کو ان کے بھائی کو پتا ہو یا نہ ہو، ان کے بچوں کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن رب کو اس کام کا پتا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور دوسری آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی
فرمایا اللہ کے یہاں اس نیکی کو وہ پا لے گا، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی غلط کام کیا، شر کا کام کیا، تو فرمایا پھر اللہ معاف کرنے والا نہیں، وہ شر بھی عدل کے لحاظ سے اس کو ملے گا، اس کا بھی جو ہے وہ اس کی جزا بھی اللہ دے گا، یہ نہیں کہ اللہ چھوڑے گا۔ لیکن اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی۔ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ذرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ذرہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اس خوبصورت آنکھ سے نظر نہیں آتا، یعنی وہ کام کہ جس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یہ دنیاوی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، اس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے جو باریک سے باریک چیز کو جو ہے وہ سامنے لاتی ہے۔ تو جو رب کریم اتنے چھوٹے سے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا، جی جو چھوٹے سے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا، وہ ہمارے بڑے بڑے عمل کب ضائع کرے گا جن کے لوگ بھی گواہ ہیں، جس کا کوئی گواہ نہیں، جس کام کو کوئی دنیا کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اللہ فرماتا ہے اللہ سے اس کا بھی تمہیں اجر دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی مشتاق صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی ساری آل اولاد، یہ بھائی الطاف صاحب کے جو بچے ہیں یہ بھی ان کی آل اولاد ہے، اللہ ہمارے بچوں کو ان کے لیے اصالِ ثواب کا ذریعہ بنائے۔ یہ ختم شریف یہ کرنا اس کا بھی قرآن و حدیث سے ثبوت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ انتقال کر چکی، وہ صحابی رسول ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ والدہ صاحبہ انتقال کر گئی ہیں، میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، یعنی مراد کے ان کے لیے کوئی اصالِ ثواب کر سکتا ہوں، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں کر سکتے؟ یو کین۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا مدینے میں پانی کی قلت ہے، تو اس طرح کر کے کنواں جو ہے نا وہ کھدوا دے، تو جس سے لوگ جو ہے وہ پانی پی لیں گے۔ وہ ہماری طرح تو دیتے تھے نا، ان کا تو ہر عمل جو ہے وہ آخرت کے لیے ہوتا تھا۔ ہمارے تو کئی بندے مسجدوں میں اعلان کروا دیتے ہیں 1000 پاؤنڈ ہماری طرف سے، بعد میں کمیٹی سے نہیں دیتی ہے، وہ صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے علی یا رسول اللہ والدہ فوت ہو کے کچھ کر سکتا ہوں؟ فرمایا بالکل کر سکتے ہو۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا مدینے میں پانی کی قلت ہے تو پانی کا کنواں کھدوا دو۔ بس یہ حضور کا فرمانا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام کیا اور پانی کا کنواں جو ہے وہ مدینہ میں کھدوا دیا، بن گیا کنواں، پانی بھی اس میں آ گیا۔ بعد حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ وہ کنواں بن گیا، تیار ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پانی آ گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل پانی آ گیا۔ تو اب حضور نے فرمایا پھر جاری کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ سعد یہ چاہتا ہے کہ آپ خود اس کنویں پر تشریف لائیں۔ حضور آپ خود تشریف لائیں کنویں پر اور دعا بھی فرمائیں تاکہ اس کے اندر آپ کی دعا سے برکت ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے حضور اس کنویں پر تشریف لائے، حضور نے دعا فرمائی اور آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کے اوپر چھوٹی سی تختی بنوا کے لگا دے کہ ہذا بئر لأم سعد، کہ یہ کنواں جو ہے یہ ام سعد کے نام کا ہے، اور اس سے ہر عام و خاص نے اس کنویں سے پانی پیا اور آج تک پیتے ہیں، جب تک دنیا رہے گی اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے ہیں، اور اس سے امیر بھی پیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غریبوں کا مال ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ خود بیٹھ کے جو ہے کھا جاتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد کنواں بنایا ہے اور حضور نے فرمایا اس کے اوپر نام بھی لکھا اپنی ماں کا کہ یہ اس ماں کے نام کے لیے جو ہے اصالِ ثواب کے لیے جو ہے یہ بنایا ہے، پھر اس سے امیروں نے بھی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، صحابی رسول سے بڑھ کر کے امیر آدمی ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں میرے صحابہ کے بعد اگر کوئی عود پہاڑ کے برابر بھی
سونے کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، صدقہ کر دے۔ فرمایا میرے اس صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک سا جاؤ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اتنی شان، اور اس سوئے سے کچھ صحابہ نے پانی بھی پیا، اس سوئے سے عام لوگوں نے وہ خاص نے بھی پانی پیا، لیکن وہاں پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ایک سادہ ثواب کے لیے ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے۔ اس سے امید نہ آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے اندر کے کام ہوا، حضور نے خود حکم فرمایا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے، یہ دو صدقے جو ہے وہ امیر آدمی نہیں کھا سکتا۔ ایک جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال، اور دوسرا وہ صدقہ ہوتا ہے جس کو منت مانا جائے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں کسی کو اتنا جو ہے وہ صدقہ کروں گا، اس مال کو بھی امیر نہیں کھا سکتا۔ یہ دو صدقے فرض کے اندر آتے ہیں، واجب کے اندر آتے ہیں، باقی جو نوافل کے جو یعنی صدقہ واجبہ میں نہیں آتے اس کو تو ہر بندہ کھا سکتا ہے جی، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کھانے کا۔ تو یہ جو ہوتے ہیں یہ ختم شریف کا، قرآن شریف کا پروگرام، 10ویں کا پروگرام، یہ 40ویں کا پروگرام، اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جو گزرے سے تو الحمدللہ حضور نے فرمایا کہ جب کھانا تمہارے پاس آئے تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ تو یہاں پر صرف بسم اللہ نہیں بلکہ قرآن کی بہت ساری صورتیں بھی پڑھی ہیں۔ اگر بسم اللہ سے کھانے پر برکت ہو سکتی ہے، بسم اللہ ایک صورت ہے، آیت ہے قرآن پاک کی، تو اگر ایک آیت سے میرے آقا کے جو ہے فرمان کے مطابق برکت ہو سکتی ہے، تو اگر زیادہ آیتیں پڑھی جائیں پھر کیوں نہیں برکت ہوتی؟ تو اس لیے میں بھائی مشتاق صاحب کے بچوں کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے سازہ ثواب کے لیے یہ پروگرام کیا۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سے بھائی مشتاق صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور ہم جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قبر کی اور حشر کی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ماشاءاللہ بھائی مشتاق کے سارے ثواب کے لیے کثیر تعداد میں سورہ قرآن پاک پڑھ کر درود شریف اور جو ہے کلمات طیبات پڑھ کر میری ذکر کیے گئے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جنہوں نے یہ پڑھا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك میرے مولا بھائی مشتاق صاحب کے سالے ثواب کے لیے دعا ختم شریف کا یہ پروگرام ہوا محفل پاک مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ جتنے آپ نے بھی کلمات طیبات پڑھ کر سورہ قرآن پاک پڑھ کر یا اللہ میری بھی لگنی یا اللہ حاضر اس مجلس کے اندر جو تلاوت قرآن پاک میں ختم شریف پڑھا گیا ناز رحمی میں یا اللہ ذکر و اذکار ہوا مختصر سا بیان ہوا یا اللہ خانہ نے یہ کثیر تعداد میں یا اللہ کھانوں کا اہتمام کیا مشروبات کا اہتمام کیا یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ انہیں امور پر تو نے اپنے کرم سے یا اللہ سب کو ثواب عطا کیا یہ ثواب اب اپنی طرف سے حضور کی امت کے مومنین مومنات کی طرف سے نبی پاک صاحب دولت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃ تحفۃ عقیدۃ نذرۃ پیش کریں قبول و منظور فرما میرے مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم ہیں حضور کے صحابہ کرام حضور کے ازواج مطہرات حضور کے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ حضور کی ساری امت مرحومہ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ خصوصاً اولیاء کاملین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوصاً پیران پیر عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ بھائی مشتاق صاحب کے پیر خانے یا اللہ پناہ شریف اور خلی شریف سے جتنے بھی آج تک اولیاء کاملین تیری بارگاہ میں پہنچ کے یا اللہ سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ سب کے درجات بلند فرما یا اللہ خصوصاً آج کے اس پروگرام کے صدقہ سے وسیلہ سے یا اللہ
بھائی محمد مشتاق صاحب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کی زندگی کی خطاؤں کو گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما یا اللہ ان کی قبر کو راحت نظر شادہ فرما یا اللہ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا یا اللہ ان کی قبر کو یا اللہ روشن و منور فرما یا اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما یا اللہ ہمارے بریڈ فورڈ کے دونوں قبرستانوں کے اندر جتنے بھی چھوٹے بڑے مرد بچیاں بچے مسلمان ایمان کی حالت میں تیری بارگاہ میں پہنچ چکے یا اللہ سب کی ارواح کو پیش رکھتے قبول فرما یا اللہ بھائی مشتاق صاحب کے دنیا کو یا اللہ دادی سے نانی سے سسرال میں سے یا اللہ جتنے بھی ایمان کی حالت میں تیری بارگاہ میں پہنچ چکے سب کی بخش مغفرت فرما یا اللہ ان کی اولاد کو یا اللہ ان کے بھائی کو یا اللہ ان کے رشتہ داروں میرے مولا صبر جمیل عطا فرما سب کو صبر پر اجر عظیم عطا فرما یا اللہ جو ساتھی دور سے نزدیک سے تعزیت کے لیے آئے آج کے پروگرام کے اندر شامل ہوئے میرے مولا میرے سمیت ہم سب کے جتنے بھی چھوٹے بڑے مردان بچے بچے اس دنیا سے ایمان کی حالت میں تیری بارگاہ میں پہنچ چکے یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما یا اللہ ہم سب جو زندہ ہیں میرے مولا ہم سب کو بھی اپنی قبر کی تیری فکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ ایمان پر موت عطا فرما یا اللہ تیری پسندیدہ عبادت نماز ہے میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا یا اللہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حضور کے شہر پاک مدینہ شریف کے اندر شہادت کی موت نصیب فرما جنت البقیع کے اندر دفن نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقہ سے حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما یا اللہ ہمارے بیٹے اسرار افتخار کی والدہ مائیہ کو ان کے تایا جان کو یا اللہ دراز عمر بالخیر عطا فرما ان کی تائی جان میں بیمار میرے مولا انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ ان بزرگوں کا سایہ تا دے رحم و دے فرما جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ بھی مانگے عطا فرما وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین Break time 11 o'clock.